अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। ख़ातिन हज़रात, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर इंसान ने मौत का मज़ा चखना है और ये बाउंड है, ये कोई ऐसा मौत से मफर नहीं है। इसी तरह हमने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, उनकी हदीस का मफ़हूम ये है कि मुसलमानों पर एक वक्त आएगा कि जब मुसलमान निहायत ज़लील और ख़्वार हो जाएंगे और उनकी ज़िंदगी जो है वो बाइसे नंगो आर बन जाएगी। तो साहबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या उस वक्त मुसलमान जो है वो बहुत कम तादाद में होंगे, बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, क्या मसला होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। उनके ऊपर दुनिया की मोहब्बत और मौत से खौफ जो है वो तारी हो जाएगा। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारा मुसलमानों का कॉन्सेप्ट है। हम देखते हैं कि जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है उसमें भी मौत के बारे में मुख्तलिफ बातें आती हैं कि मौत, वो भी उसको एक समझते हैं और एक अगला सफर जो है करने की बात करते हैं। मसलन उन्होंने कहा कि एंडिंग्स आर नॉट ऑलवेज बैड, मोस्ट टाइम्स दे आर जस्ट बिगिनिंग्स इन डिस्गाइज, यानी मौत जो है ये बिगिनिंग इन डिस्गाइज है। इसी तरह हमने देखा कि अल्लामा इकबाल को अगर हम देखते हैं तो वो, उनके यहाँ भी हम देखते हैं कि मौत को वो तजदीद मज़ाक़ ज़िंदगी का नाम समझते हैं। वो कहते हैं कि ख्वाब के पर्दे में बेदारी का एक पैगाम है। और फिर वो उनका जो बड़ा मशहूर शेर है कि मौत को समझे हैं गाफिल, इख्तिताम ज़िंदगी है ये शाम ज़िंदगी, सुबह दवाम ज़िंदगी। तो इसलिए इकबाल के नज़दीक बेसिकली जो मौत से वही लोग परेशान और हरासा होते हैं जिनका ईमान आखिरत पर जो है वो बड़ा कमज़ोर होता है। तो इसलिए मौत के बारे में जब हम सोचते हैं तो फिर हमें ये भी सोचना पड़ता है कि, और सोचना चाहिए कि जब हम अल्लाह के हुजूर पेश होंगे तो हमसे सवाल क्या पूछे जाएंगे। तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि हम उन सवालों की तैयारी करें जो हमसे पूछे जाएंगे, ना कि हम उन सवालों में गुमे रहें जिनका हमें पता ही नहीं है और ना जो पूछे जाएंगे। तो ये जो डाइकोटमी है, इसका आज हमने तजिया करना है, और ख़ास तौर पर इस हवाले से कि ये जो ज़िंदगी और मौत का मसला है, इसमें हमने कैसे गुजरना है। इसमें हमारे जो दोस्त हैं जो आज जिनसे आपकी मैं मुलाकात करवा रहा हूँ, मेरी बड़ी खुश नसीबी है और वो आज हमारे साथ मौजूद होंगे। वो आपको बताएंगे कि एक प्लान, एक ऐसा एग्जिट प्लान हमें बनाना चाहिए जो कि हमें अल्लाह के हुजूर लेके जाने के काबिल बना सके। ये वही दोस्त हैं हमारे जिनकी किताब है ये आप देखिएगा, ये जब जिंदगी शुरू होगी, और ये वो किताब है, मैं आपको बताऊं कि जिसने बहुत से लोगों की वाकयातन जिंदगी बदली है। इसका टाइटल में भी ये लिखा हुआ है कि एक नाकाबिले फरामोश दास्तान, जिंदगी को बदल देने वाली कहानी। ये वाकयातन ये वो किताब है जो मैंने चंद किताबों में से जो कि मैंने अपनी फैमिली के साथ मिल के इज्तिमाई तौर पर पढ़ी। तो इसलिए आपसे भी मेरी गुजारिश होगी कि आप भी इस किताब को पढ़ें, अपनी फैमिली के साथ पढ़ें। और ये वाकयातन जिंदगी बदल देने वाली किताब है, खूबसूरत किताब है, सिर्फ 270-72 पेजेस की है और इंतहाई इम्पैक्टफुल है। तो मैं बहुत ज्यादा खुशी और प्लेयर का इजहार करते हुए मैं दावत देता हूँ जनाब अबू याहिया साहब को, और जिनको मैं रेहान भाई कहता हूँ। रेहान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस तालिब इल्म को दावत दी, बुलाया अपने प्रोग्राम में, मैं आपको बेहद शुक्रगुजार हूँ। बड़ी नवाजिश, बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल के लिए भी और हमारे तमाम जो व्यूअर्स हैं उनके लिए भी ये बड़ी ही खुशी का दिन है कि आप जैसे जो स्कॉलर्स हैं उनसे आज बात हो रही है। अच्छा, एक तो ये है कि जो बात मैंने शुरू में इब्तिदाइया में की थोड़ी सी ज़रा लंबी थी, अब मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, अब आप बोलेंगे। मेरी तकरीर ख़त्म हो चुकी। अब ज़रा सिर्फ ये बताइए कि ये जो एग्जिट प्लान है आपका, तो आप जो कहते हैं कि जी एग्जिट प्लान बनाना चाहिए, आज हम उसी पर फोकस करते हैं और फिर बाद में हम इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो इस किताब के ऊपर भी बातें करनी है, क्योंकि ये एक बहुत ज़ख़ीम और बड़ी ज़बरदस्त किताब है और बड़ी इम्पैक्टफुल है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन आज हम एग्जिट प्लान तक महदूद रखते हैं। एग्जिट प्लान क्या है और इसकी मुख्तलिफ कॉनोटेशंस क्या हैं जी, प्लीज। देखिए, जिस दुनिया में हम यहाँ मौजूद हैं, इस दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें ये बता दिया है कि यहाँ जो मौत है वो जिंदगी के खात्मे का नाम नहीं है। अगर आप ईमानियात को देखें तो जो बुनियादी ईमान है हमारा वो तौहीद है, यानी रसूलों की जो दावत होती है वो तौहीद है और फिर आखिरत। इस आखिरत के मुताल्लिक़ कुरान मजीद ने, आप देखिएगा कि ईमान के साथ साथ एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया है, वबिल आखिरती हुम युक़िनून, कि जो खुदा के ऊपर ईमान रखने वाले हैं, मानने वाले हैं, आखिरत को न सिर्फ ये कि मानते हैं बल्कि उस पर यकीन रखते हैं। तो आखिरत एक ऐसी
عقائد में से, ईमानियात में से एक ऐसी चीज़ है कि इसको सिर्फ मानना ही काफ़ी नहीं है, इतराफ़ ही काफ़ी नहीं है, बल्कि आगे बढ़ के ये ज़रूरी है कि हम इस पे यकीन रखें और फिर आने वाली दुनिया की तैयारी करें। जिस तरह मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ जब कोई औलाद पैदा होती है, बेटा या बेटी होती है, तो आप देखते होंगे कि उसके आने से पहले उसकी तैयारियाँ शुरू की जाती हैं। कपड़ों का इंतज़ाम किया जाता है, उसकी और ज़रूरियात का बंदोबस्त किया जाता है। फिर बच्चे आ जाते हैं तो उनकी स्कूलिंग के लिए हम पहले से सोचते हैं, बच्चियाँ जवान होने लगती हैं तो अब हम उनकी शादी के लिए पैसे बचाते हैं। जहेज़ खर्च कोई अच्छी चीज़ नहीं, लेकिन हमारे यहाँ उसकी प्लानिंग की जाती है। तो ये सारे एहतमाम हम करते हैं और किस उसूल पे करते हैं कि इंसान मखलूक़ात में से वाहिद मखलूक है जो आने वाले कल का शऊर रखता है, जो सीन में से अनसीन को ड्राइव कर सकता है। तो ये वो हकीकत है जिसको बुनियाद बना के कुरान मजीद ने हमें ये समझाया है कि जो दुनिया तुम देख रहे हो, ये खुदा की तख्लीक का मंसूबा जो है उसका पहला मरहला है और ये असल दुनिया नहीं है, ये तो एक इम्तिहान की दुनिया है। और असल ज़िंदगी दारुल हैवान, जो असल ज़िंदगी है, जो दारुल करार है, जो ठहरने का घर है, जो ठहरने का घर है, जहाँ हमेशा ज़िंदा रहना है, दारुल खुल्द है, वो तो आने वाली ज़िंदगी है। तो अगर तुम अपनी दुनिया को प्लान करते हो, अपने करियर को प्लान करते हो, अपनी फैमिली के मामलात को प्लान करते हो, अपनी औलाद के मामलात को प्लान करते हो, तो इस पहलू से अगर देखें तो असल में प्लानिंग आने वाली ज़िंदगी की होनी चाहिए। तो ये वो चीज़ है जिसके बारे में आम तौर पर, यानी एक तरफ तो ये हकीकत है कि आने वाली दुनिया आएगी, इन्ना साअत आतियतुन ला रैब फ़ीहा, कि क़यामत आएगी और वो दुनिया आएगी। दूसरी तरफ इंसानों का ये मसला है, बड़ी ट्रेजेडी है, इंसानों के जीन्स का शायद ये प्रॉब्लम है कि उन जीन्स के अंदर मौत का कोई तसव्वुर नहीं है। यानी इंसान की एक तो नफ्सियात है और एक उसके जीन्स है, दोनों मिलके इंसान की मेंटालिटी ऐसी बनाते हैं कि इंसान हर चीज़ के बारे में सोच रहा होता है, हर चीज़ के बारे में प्लानिंग कर रहा होता है, हर चीज़ की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन कब्र के किनारे बैठ के भी, उसके करीब पहुँच के भी इंसान का रुख दुनिया की तरफ ही रहता है। तो वो एक शेर है जो मैं अक्सर पढ़ता हूँ कि कदम सूए मरकत, नज़र सूए दुनिया, किधर जा रहा है, किधर देखता है। यानी इंसान की नफ्सियात है कि जिस समत में वो चलता है आमतौर पे उसी समत में देख रहा होता है। लेकिन हम सब कब्र के गड्ढे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वहाँ नहीं देखते हम। कभी दाएँ देखते हैं, कभी बाएँ देखते हैं, कभी पीछे देखते हैं और कब्र से आगे भी असल में अपनी दुनिया को, इसी दुनिया को देख रहे होते हैं। तो उस कब्र को नहीं देखते, उस आने वाली दुनिया को नहीं देखते। लेकिन ज़ाहिर है कि एक संजीदा आदमी को मुतनब्बे रहना चाहिए और उसे इस बारे में प्लान करना चाहिए। और ख़ास तौर पर अगर ये उम्र के उस हिस्से में हम पहुँच गए जिसमें कि मिसाल के तौर पर मैं हूँ या किसी दर्जे में आप भी हैं, यानी ये जो जवानी की उम्र ज़रा अभी ढल चुकी होती है, मिडल एज में इंसान होता है और अब वो ज़िंदगी के कमोबेश सारे रंग देख चुका होता है। करियर उसका बन गया, घर भी उसने कम या ज़्यादा कुछ बना लिया, शादी भी हो गई, इश्क मोहब्बत के मसाइल से भी निमट गया, औलाद भी हो गई है। अब ज़िंदगी में सब कुछ उसने देख लिया है, अच्छा नेगेटिव चीज़ें भी देख ली। अपने वालिदैन को, नाना-नानी या दादा-दादी, ये जो करीबी रिश्तेदार हैं, इनमें से किसी न किसी को हम खुद अपने हाथों से कब्र में उतार चुके होते हैं। अपने करीबी दोस्तों में से, रुफ़क़ा में से, अहबाब में से आए दिन हमें ये इत्तला मिलती रहती है कि फलाँ का इंतकाल हो गया। फलाँ हमारे सामने जो मौजूद था, जिसकी ज़िंदगी के हम गवाह थे, बचपन से जवानी तक और मिडल एज तक हम उसे देखते रहे थे कि उसने एक भरपूर ज़िंदगी गुज़ारी, उसने कारोबार किया, उसने बीवी-बच्चे किए और हमारी आँखों के सामने उसकी पूरी ज़िंदगी थी और एक रोज़ हमें पता ही चलता है कि फलाँ भाई या फलाँ बहन या फलाँ बुज़ुर्ग या फलाँ अज़ीज़ अब इस दुनिया में नहीं रहा। हम उसकी जनाज़े को कंधा देते हैं, उसको कब्र तक पहुँचाते हैं, उसे कब्र में लिटाते हैं, उसकी कब्र पर मिट्टी डालते हैं, लेकिन ये ख़्याल करते हैं कि ये तो इसी की कहानी है। हमारे साथ शायद ये नहीं होगा, लेकिन ये हम सबके साथ होता है। तो जब ये होना है, तो फिर मैंने एक इस्तिलाह वज़ा की है जो असल में तो बिज़नेस की इस्तिलाह है, एग्ज़िट प्लान। यानी एग्ज़िट प्लान का मतलब ये होता है कि आप किसी जब कंपनी मर्जर की तरफ जा रही हो, तो आप निकलते हैं उस कंपनी में से, उसको कैपिटल को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए, तो प्लान तरीके से आप निकलते हैं। यानी आप आहिस्ता-आहिस्ता बतदरीज निकलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक इंसान, वैसे तो ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आप कब्रिस्तान में चले जाएँ, तो आपको पता ही चलेगा कि बुज़ुर्ग ही नहीं मरते, जवानों की आपको कब्रें भी वहाँ पे नज़र आएँगी, छोटे बच्चों की कब्रें भी आपको नज़र आएँगी। अल्लाह ताला ये इसलिए करते हैं कि किसी किस्म के आदमियों को सर्टेनिटी ना हो कि भई तुम तो 70 में ही जाओगे, 80 में ही जाओगे, नहीं है, कभी भी आ सकती है। लेकिन मिडल एज में पहुँचने के बाद कुरान ने भी तवज्जो दिलाई है कि 40 साल के बाद जब आदमी होता है, तो पूरी तरह मैच्योर हो जाता है। इससे पहले देखें अल्लाह ताला भी कुछ न कुछ हल्का हाथ रखेंगे, इससे पहले अगर हम पहुँच गए।
اس کے بعد جو ہے نہیں خیال کہ اللہ تعالیٰ کوئی رعایت دیں گے، اس لیے کہ اچھی طرح آدمی کو ہر چیز کی سمجھ ہوتی ہے، میچورٹی ہوتی ہے، اور وہ دیکھ چکا ہوتا ہے کہ موت کیا ہے اور مجھے بھی جانا ہے. تو اس ایج پہ اگر ہم آ گئے ہیں تو پھر بہت سیریسلی ہمیں پلان کرنا چاہیے، اپنا ایگزٹ پلان بنانا چاہیے. کہ ایگزٹ پلان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس لمحے ہم دنیا کو چھوڑ دیں، تارک الدنیا ہو جائیں، اس کا تو کوئی ہمارے مذہب میں تصور ہی نہیں ہے. یعنی آخری وقت تک ہمیں دنیا میں ہی رہنا ہے، ہمارے کام کرنے ہیں، ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس میں دلچسپیاں بھی ہوں گی، اس میں ہمارے معاملات بھی ہوں گے، لیکن اپنی نفسیات کو آہستہ آہستہ ہمیں اس رخ پہ لانا ہے کہ ہم جس طرح اس دنیا میں اگلے مرحلے کی پریپریشن کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اس دنیا کے بعد جو آنے والی دنیا ہے اس کی پریپریشن کریں. تو اس کو میں نے ایگزٹ پلان کا نام دیا. اس کی اپنی تفصیلات ہیں، جو آپ پوچھیں گے تو میں بتاؤں گا. میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ایک تو جو آپ نے بات کی کہ نفسیات کو، یہ بڑا امپورٹنٹ لفظ آپ نے یوز کیا کہ ہماری جو نفسیات ہے، جب ہم سوچنا شروع کریں ایگزٹ پلان کے بارے میں تو پوری نفسیات جو ہے وہ اس حوالے سے بدلنی چاہیے. اور وہ کیسے بدلے گی؟ اب ذرا وہ مجھے بتائیں کہ ایگزٹ پلان ہے کیا، اور اس میں بیسک فیسٹس کیا ہیں، کہ کس طریقے سے ہم وہ ایگزٹ پلان بنائیں تاکہ اس میں تمام امور جو ہیں وہ کور کیے جا سکیں. دیکھیے، جو پہلی بات آپ نے پوچھی ہے کہ نفسیات کیسے بدلے گی، اس کا سب سے مؤثر طریقہ تو یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں. قرآن مجید کو جب ہم پڑھنا شروع کریں گے تو پتہ ہی چلے گا کہ ہماری زندگی کے جو اہم ترین مسائل ہیں جن کا تعلق ہماری دنیا سے ہے، وہ قرآن مجید میں زیر بحث نہیں آ رہے ہیں. قرآن مجید اصل میں موت کے مسئلے کو اور موت کے بعد کے مسئلے کو زیر بحث لاتا ہے، وہاں کی کامیابی کو زیر بحث لاتے ہیں، وہاں کی جو ناکامی ہے اس سے کیسے بچا جائے اس بات کو زیر بحث لاتا ہے. تو اس نفسیات کا پیدا کرنا اسی وقت ممکن ہے جب قرآن مجید کا مطالعہ ہمارے معمولات میں شامل ہو. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اصل حقیقت اور اصل دنیا اور اصل زندگی اور اصل جینا اور اصل رہنا تو وہ آنے والی دنیا ہی کا ہے. تو نفسیات تو دیکھیے یہاں سے بدلے گی. اب سوال یہ ہے کہ ایگزٹ پلان میں کیا چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ جو ضروری ہیں وہ ہونی چاہیے. اس کو اگر میں ایک ایک کر کے بیان کروں تو دیکھیے کہ کچھ ہماری اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اس دنیا میں ہم بہرحال ذمہ دار ہیں، عام طور پہ ایک عائلی زندگی ہم گزارتے ہیں، یہ سنت بھی ہے ہمارے نبی کی. تو یہ گھر بھر ہمارے پاس ہے، ایک خاتون کو ہم بیاہ کے لاتے ہیں، پھر ہماری اولاد ہوتی ہے. تو کچھ ذمہ داریاں ہماری ان کے حوالے سے ہیں، کچھ کا تعلق اپنی ذات سے ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ جو ایگزٹ پلان ہے وہ بہرحال اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تبھی ظاہر ہوگا. لیکن عام طور پر جو فطری طور پہ معلوم ہے ہمیں کہ ایک ایوریج ایج ہوتی ہے، انسان اسی پہ پہنچ کے دنیا سے رخصت ہوتا ہے. تو یہ سوچنا چاہیے میں اس ایج تک فنکشنل رہوں، اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھوں. پھر یہ بھی آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میں معاشی طور پہ بھی انڈیپینڈنٹ رہوں، جو میری ضروریات ہیں وہ پوری ہوتی رہیں. کیونکہ دیکھیے یہ جو فقر ہے، یہ جو غربت ہے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ انسان کو کفر کے پاس لے کے جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. آدمی کو ان سارے پہلوؤں سے انڈیپینڈنٹ رہنا چاہیے. یہ جو بلند تر حقیقتیں ہیں آخرت کی، یہ اصل میں اسی وقت آپ کو سمجھ میں آئیں گی جب آپ کی بنیادی ضروریات پوری ہو رہی ہوں. تو ایک فطری چیز ہے، اس بارے میں بھی ہمیں پلان کرنا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں ایک سنجیدگی کے ساتھ ہمیں سوچنا چاہیے، اس لیے کہ وہاں پہ بھی درجات ہیں. قرآن مجید نے بڑی دلچسپ بات یہ کہی ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے درجات بنائے نا، یعنی آپ دیکھتے ہیں کوئی بلینر ہے، کوئی ٹریلینر ہے، بہت پیسے ہیں لوگوں کے پاس، کسی کا گھر بڑا ہے، کسی کی گاڑی بڑی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ اس لیے کیا ہے کہ تم آخرت کی دنیا کو سمجھو کہ وہاں بھی یہی ہو رہا ہوگا. تو تمہارے اندر خواہش پیدا ہو کہ تمہاری وہاں پہ گاڑی سب سے بڑی ہو، تمہارا گھر سب سے اچھا ہو، تمہارا مال و اسباب سب سے زیادہ ہو، تمہارا مقام منصب مرتبہ سب سے اوپر ہو. تو اصل میں کمپٹیشن کرنا ہے تو قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ آخرت کی دنیا کے لیے کرو. بڑائی کا اگر کوئی خیال ہے، عظمت کے حصول کا اگر خیال ہے تو وہ آخرت کے لیے کرو. زیادہ عزت چاہتے ہو تو اس کو بھی وہاں کے لیے تلاش کرو، اور زیادہ نعمتیں چاہتے ہو تو اصل میں وہ بھی آخرت کے لیے تلاش کرو. بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نجات ہے وہ پا لینا ہی سب بڑا مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نجات کے بعد درجات کا حصول جو ہے اس کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے. اصل میں تو یہی ہونا چاہیے میرے خیال میں. دنیا کی جو سارے اسٹرگل ہے اس کا اصل مقصد تو یہی ہونا چاہیے. دیکھیے میں اور آپ ہم جو ہیں کبھی اس دنیا میں ضرورت کے اصول پہ جیتے نہیں ہیں. یعنی میری آپ کی ضرورت جو ہے کھانے کی وہ چٹنی اور روٹی سے بھی پوری ہو سکتی ہے، لیکن کبھی ہم نے اس پہ کفایت کی ہے؟ ہم کوئی غار میں بھی جا کے اگر رہ لیں تو چھت اور جو اس سے کہتے ہیں کہ ایک سایہ ہو ہمیں غار میں بھی مل جائے گا، درخت کی کھو میں بھی انسان کو مل جائے گا. لیکن ہم کبھی اس طرح کیا رہتے ہیں، ہم گھر بناتے ہیں، اس کی آرائش کرتے ہیں،
लिबास हम सतर-पोशी तक तो महदूद नहीं रहते, हम उसमें ज़ीनत पैदा करते हैं। खाने-पीने का मामला हो, रहने-बसने का मामला हो, ज़िंदगी के हर मामले में आप देखिए कि इंसान के अंदर ज़ौक़ जमाल पाया जाता है, उसके अंदर आगे बढ़ने का एक वस पाया जाता है। तो अगर हम इंसान हैं और नॉर्मल इंसान हैं, तो आखिरत में भी असल में यही सोच होनी चाहिए। यानी आखिरत में भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा और ऊँचे से ऊँचे को प्लान करना चाहिए। जितनी अल्लाह ताला तौफ़ीक दें, बहरहाल होगा वही जो अल्लाह ताला का फ़ैसला है, लेकिन आखिरत के मामले में जितनी हम कोशिश करेंगे, तो अल्लाह ताला की रहमत से ये उम्मीद है कि वो दे देंगे। इसलिए कि उनकी रहमत बहुत बड़ी है। हुज़ूर ने एक रिवायत में जिसको बयान किया है कि इस दुनिया में अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के अगर 99 हिस्से 100 हिस्से किए हैं, तो एक हिस्सा इस दुनिया में आया है, जो पूरी मखलूक़ात पे तक़सीम हो गया। बाकी 99 हिस्से उन्होंने आखिरत के लिए रखे हुए हैं। तो वहाँ अल्लाह ताला की रहमत ज़हूर करेगी पूरी तरह, और अगर किसी शख्स ने कोशिश की है, तो फिर उसको ऊँचे से ऊँचा दर्जा और आला से आला मुक़ाम दिया जाएगा। तो एग्ज़िट प्लान में ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं आगाज़ करूँगा एक फ़र्द की अपनी ज़िंदगी से। देखिए, सबसे पहली जो बुनियादी चीज़ है, मेरा अपना वजूद है। मैं इस दुनिया में आया हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे शऊर दिया है, और उस शऊर का मतलब ये है कि मुझे पता है कि ये जो मेरी ज़िंदगी अब आगे आ रही है, बुढ़ापा आ रहा है, इसमें मैं कमज़ोर से कमज़ोर होता चला जाऊँगा। तो इसमें कम से कम जो फ़ितरत का अपना कानून है, वो तो रूब अमल होगा, लेकिन जो हम अपने साथ ज़्यादतियाँ करते हैं, हम अपने मामूलात में, आपको पता है कि सोने-जागने के हमारे औकात अक्सर डिस्टर्ब रहते हैं। खाने-पीने में हम कितनी बेहतियाती करते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज़ को शामिल नहीं करते। तरह-तरह की बीमारियाँ हैं जो फिर हमें आ घेरती हैं। स्ट्रेसेस का हम अननेसेसरी शिकार होते हैं। तो अपनी ज़िंदगी को हमें इस पहलू से सबसे पहले बेहतर बनाना चाहिए कि जितनी भी हमारी ज़िंदगी बाकी है, वो एक अच्छी फंक्शनल लाइफ़ गुज़रे। चलते हाथ-पाँव हम इस दुनिया से रुख़सत हों, जिस तरह हमारे बुज़ुर्ग ये दुआएँ हमें सिखा के गए कि अल्लाह ताला चलते हाथ-पाँव इस दुनिया से उठाए। वैसे तो ये दुआ है, लेकिन इसका इन्हिसार बड़ी हद तक हमारे ऊपर है कि हमने क्या वो ग़िज़ाएँ ली हैं, क्या हमने अपनी सेहत का ख़्याल रखा है, अपने मामूलात का ख़्याल रखा है। तो ख़ास तौर पर ये मिडल एज में आदमी पहुँचे, तो उसे इस बारे में बहुत अलर्ट हो जाना चाहिए, इसलिए कि अब वो जो फ़ितरत का कानून है, वो हरकत में आ रहा है। अब हमें तेज़ी से ज़वाल पज़ीर होना है। अगर हमारे मामूलात अच्छे हैं, आदत अच्छी हैं, तो हम अपने आप को बेहतर रख सकते हैं। तो हम जब भी जाएँ, तो यूँ ना हो कि 10 साल तक अल्लाह ना करे बिस्तर पे पड़े रहें, और कई-कई बरस तक लोग पड़े रहते हैं, आपको पता है। यानी वो ज़िंदा होते हैं, लेकिन वो ज़िंदा दरगोर होते हैं, ये उनकी कैफ़ियत होती है। तो इसमें हम जो अपनी तरफ से कर सकते हैं, वो हमें ज़रूर करना चाहिए कि जो भी ज़िंदगी है हमारी, वो फुली फंक्शनल हो। हम कोई खिदमत करते रहें, कोई काम करते रहें, और ये ना हो कि हमारे घरवालों के लिए भी हम एक मुसीबत बने हुए हों और खुद अपने लिए भी मौत की दुआएँ माँगते हों। तो इसका बड़ी हद तक इन्हिसार हमारे मामूलात के ऊपर है। ज़ाहिर है कि जो बाज़ कुदरत के फ़ैसले होते हैं, वो हो जाते हैं। उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन जो हमारे हाथ में है, वो हमें ज़रूर करना चाहिए। तो ये पहली चीज़ है कि जब जा रहे हैं, तो ज़रा बेहतर तरीके पे जाएँ। अपने लिए भी अज़ाब ना बने, अपने प्यारों के लिए भी अज़ाब ना बने, ये पहली चीज़ है। दूसरी ये कि देखिए, जो हमारे अपने रिश्ते हैं, आमतौर पे घर में मियाँ-बीवी का ताल्लुक होता है, फिर सबसे अज़ीज़ ताल्लुक औलाद का ताल्लुक होता है। तो असल में ये हमारी ज़िम्मेदारी है। कई पहलुओं से हमारी ज़िम्मेदारी है। उसमें से एक चीज़ तो ये है कि माली तौर पर बहरहाल ये मर्द की ज़िम्मेदारी है कि वो इनकी किफ़ालत करे। तो अगर हम रुख़सत होके जा रहे हैं, तो हमें देखना चाहिए कि भई हमने इनको फुटपाथ पे छोड़ के तो नहीं जा रहे। यानी नेचुरली हमें इस बारे में बेपरवाही का रवैया ख़त्म करना चाहिए। और आमतौर पे लोग ख़्याल करते हैं, सोच रहे होते हैं, लेकिन बाज़ लोग होते हैं जो नहीं भी सोचते। तो मैं इस पहलू से तवज्जो दिला रहा हूँ कि अगर अल्लाह ने आपको कुछ दिया है, मुझे कुछ दिया है, और जितना कुछ भी दिया है, तो हम कम से कम कोशिश करें कि कोई छत, कोई ठिकाना उनके लिए हम मुहैया कर जाएँ। इसलिए कि जो बुनियादी ज़रूरियात हैं खाने-पीने की, वो किसी न किसी तरह पूरी हो जाती हैं। लेकिन अगर ठिकाना ना हो, छत ना हो, तो बड़े मसाइल हैं। क्योंकि देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 70 साल, 80 साल को ही पहुँचे। किसी वक़्त भी बुलावा आ सकता है, तो आदमी को इस बारे में संजीदा होना चाहिए। इसी तरीके से कुछ न कुछ सेविंग्स आमतौर पे लोगों को करनी चाहिए। लोग इस मामले में बड़े बेपरवाह होते हैं। जो पैसा आया, कमाया, वो सब लुटा दिया। नहीं, तरीका होना चाहिए। कुछ ज़ाहिर है कि आदमी ज़रूरियात भी पूरी करे, और कुछ न कुछ उसकी इस दुनिया में अच्छे-बुरे वक़्त के लिए सेविंग भी होनी चाहिए। यानी ये बुनियादी इंसानी चीज़ें हैं, जो आम तौर पे लोग समझते हैं, लेकिन बहुत से लोग, मेरा तजुर्बा मुशाहिदा है कि नहीं भी समझ रहे होते। तो इस बारे में और मुतलम इसी के साथ एक जुड़ा हुआ सवाल जो है, वो वसीयत के हवाले से भी है कि अपनी वसीयत जो है, वो भी, उसके बारे में भी इसी एग्जिट प्लान में हमें सोचना चाहिए कि अपनी वसीयत भी बिल्कुल ऐन शरअ के मुताबिक करके जाएँ। जी, बिल्कुल, ये ज़िम्मेदारी है हर शख्स की
اس لیے کہ دیکھیے ہم یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہمارے اوپر اگر کسی کا قرض ہے تو ہم آئیڈینٹیفائی کریں، کسی کو کچھ دینا ہے، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وصیت کے مطابق کسی شخص کو جو وہ جا رہا ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کی خدمت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ہمیں اس پہلو سے سوچنا چاہیے۔ بعض لوگوں کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، مثال کے طور پر ایک شخص کے 3 بچے ہیں، اچھا کچھ عمروں میں فرق ہے بچوں کی، تو جو بڑے بچے ہیں اس نے ان کو بیاہ بھی دیا، بچے لڑکے ہیں تو دکانیں ان کی کر دی ہیں، چھوٹا بھی 5th گریڈ میں پڑھ رہا ہے، تو چھوٹے والوں کو ایکچولی آپ نے کچھ بھی نہیں دیا، اور اس وقت اگر آپ رخصت ہوتے ہیں اور سب کو ایکول ملتا ہے تو بڑوں پہ تو اپنے اصل میں بہت خرچ بھی کیا ہے اور ان کو وراثت میں سے بھی ایکول ملا، لیکن یہ لوگ پھر محروم رہ جائیں گے۔ تو ان کے لیے پھر اس پہلو سے کچھ الگ سے وصیت کرنا، یہ دین میں ممنوع بھی نہیں ہے، یعنی کہ یہ آپ رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں دے رہے، بلکہ عدل کا تقاضا یہ کہ یہ ہے ہی اتنا چھوٹا کہ ابھی اس کا حصہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے سب ایکول ہو جائیں گے، سب کو آپ کر دیں گے تو پھر ایکول ڈسٹریبیوشن ہو جائے گی۔ تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو وصیت کے حوالے سے ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی رشتہ داروں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے بڑے احسانات ہوتے ہیں، خدمات ہوتی ہیں، تو ان سب چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور اپنی وصیت کو اس پہلو سے ہمیں تیار کرنا چاہیے، اپنے جو قریبی لوگ ہیں ان کو بتا دینا چاہیے، اس بارے میں اعتماد میں لے لینا چاہیے، اس لیے کہ دیکھیے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، کبھی بھی معاملات ختم ہو سکتے ہیں، خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے ایک پینڈیمک ہے، کووڈ میں اتنے جنازے ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے اپنی نسل میں اس طرح اموات نہیں دیکھی ہیں، تو اب تو موت بالکل سامنے کی بات ہو گئی ہے، ہر روز ہی اطلاع مل رہی ہوتی ہے کہ آج کوئی گیا اور کل کوئی گیا، تو اس میں تو ہمیں ضرور اس حوالے سے متنبع ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک پہلو ہے مادی طور پہ جو ہم اپنے گھر والوں کے لیے کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ دوسری جو چیز ہے میں سمجھتا ہوں جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ یہ جو ہمارے بچے ہیں ایک پہلو سے ہمارے لیے بہت بڑا ایسٹ ہے، آخرت کے پہلو سے ہم اگر ان کی اچھی تربیت کر جاتے ہیں، انہیں نیکی کی تلقین کر جاتے ہیں، انہیں اچھی عادتیں سکھا جاتے ہیں، معاشرے کا مفید شہری بنا دیتے ہیں، تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ جس طرح حضور نے بیان کیا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، تو جو چیز باقی رہتی ہے 2-3 چیزیں جو حضور نے بیان کی، اس میں سے پھر وہ نیک اولاد بھی ہے۔ تو یہ ہمارا وہ ایسٹ ہے جو لوگ تو یہ کہتے ہیں نا بڑھاپے میں بچے کیئر کریں گے، لیکن میں کہتا ہوں اس سے بڑا ایسٹ یہ ہے کہ ہمارے جانے کے بعد جو کچھ یہ کام کریں گے اور ہم نے انہیں سکھائے ہیں اور جو یہ دعائیں کریں گے تو یہ ہمارے بہت کام آئیں گے۔ تو یہ ہوگا کس وقت؟ جب ہم انہیں سکھائیں گے، ان کی تربیت کریں گے، انہیں بتائیں گے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے کہ بچوں کی تربیت کو ہم اپنا مسئلہ بنائیں، اس پہ فوکس کریں، ان کے اعلیٰ اخلاق کی ہم کوشش کریں کہ ان کے اندر پیدا ہوں، ان کو مذہب سے متعارف کرائیں، انہیں اعلیٰ اقدار کا ہم شعور دیں، اخلاقیات کا شعور دیں، تو یہ ہماری ذمہ داری۔ اسی طریقے سے ظاہر ہے کہ بیوی یا شوہر کا تعلق میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ جنت کا آپ تصور کیجئے نا کہ ہم ایسی جنت میں موجود ہیں کہ جس میں ہمارے ساتھ ہمارا بیٹا نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، تو یہ کتنی خوفناک صورتحال ہے۔ یعنی ہم تو اپنے بچوں کے بخار بھی تھوڑا سا آ جائے، نزلہ بھی ہو جائے تو نیند نہیں آتی ہم لوگوں کو، اتنے ہم پریشان ہو جاتے ہیں اولاد کی خاطر، اور ہم جنت میں اور اولاد نہیں ہے، تو آپ سوچئے کہ اس کے بعد جنت میں کیا مزہ باقی رہے گا؟ تو یہ ہوگا کس وقت؟ اس پہلو سے بھی یعنی یہ ہمارے لیے کنسرن ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ وہاں نہیں ہوں گے تو ہمیں بھی جنت اچھی نہیں لگے گی۔ یہ فرض کر لیں اللہ تعالیٰ نے کچھ دیر کے لیے بھی روک لیا، جو میں نے اپنے ناول میں بعض پہلوؤں سے سمندر کشی کی ہے، تو ہم وہ کون سا برداشت کر سکتے ہیں؟ ہم تو ایک کانٹا چبھنا اپنی اولاد کا برداشت نہیں کر سکتے، اپنے اوپر ہم 10 تکلیفیں برداشت کر سکتے ہیں، اولاد کے معاملے میں لوگ بہت حساس ہوتے ہیں، تو یہ حساسیت پھر آخرت کے معاملے میں بھی ہونی چاہیے۔ تو محنت کرنی پڑتی ہے، دیکھیے اولاد کے ساتھ ایک جنگ لڑنی پڑتی ہے، آج کل کی جو اولاد ہے، اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ ایک ڈانٹ پلائی اور بچے سب سن لیا۔ ہمارے والدین کا براٹ اپ بڑا ڈفرنٹ تھا، ہمارا براٹ اپ بڑا ڈفرنٹ تھا۔ آج کل کے بچے آپ بھی جانتے ہیں کہ ان کے لیے ان پہ محنت کرنی پڑتی ہے، آپ کو ان کو وقت دینا پڑتا ہے، وہ سیدھے سیدھے ڈوز اینڈ ڈونٹس پہ نہیں چلتے، تو یہ ایک مسئلہ بنانا پڑے گا ہمیں، ان کی تربیت کو فوکس کرنا پڑے گا، وقت دینا پڑے گا، چاہے اس پہ کتنی بھی ہمیں انرجی لگانی پڑے، اس کو اپنی ٹو ڈو لسٹ کے اندر لازماً رکھنا ہوگا ہمیں۔ تو ان کی تربیت کرنی ہے، اپنی شریک حیات کو اپنے ساتھ لانا ہے، اور پھر یہ گویا کہ اولاد کے حوالے سے ایک ذمہ داری ہے جو اخلاقی بھی، مذہبی اور مادی طور پہ میں نے عرض کی ہے۔ اس کے بعد اپنی ذات کی طرف آ جائیے، یعنی ایک تو ہمارا پہلو تھا صحت کا پہلو تھا، اس کو ہم نے دیکھ لیا کہ اس کو ہمیں پلان کرنا ہے، اپنے معاملات کو ٹھیک رکھنا ہے، اپنے معاملات کو ٹھیک رکھنا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ یہ کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنے رب کے حضور پیش ہوں گا تو ایک بہت سادہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے، وہ یہ کہ جو فرشتے آئیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے کیا میسج میرے لیے لے کے آ رہے ہیں؟ دیکھیے وہ تو آئیں گے، فرشتوں نے تو آنا ہے، روح نکالنے کے لیے فرشتے ہی آتے ہیں،
لیکن وہ کچھ نہ کچھ انسٹرکشن لے کے آ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کچھ کہہ کے بھیجتے ہیں انہیں. یا تو وہ یہ کہہ کے بھیجیں گے کہ میرا محبوب بندہ آ رہا ہے, اس کو بہت عزت کے ساتھ لے کے آؤ, اس کو خوشخبری دیتے ہوئے لے کے آؤ, اس کو میرے حضور لا کے پیش کرو اور اسے بتاؤ کہ اس کے لیے آگے نعمتیں اور انعام ہیں, مشقت کا دور ختم ہو گیا. اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ عذاب کے فرشتے آتے ہیں اور وہ پھر اسی طرح کی انسٹرکشن کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں. اور جو قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ پھر وہ مارتے ہوئے, انسان کو پیٹتے ہوئے وہیں مارنا شروع کر دیتے ہیں, وہیں سے وہ پھر ایزا دینا شروع کر دیتے ہیں. اگر کوئی سرکش ہے اور نافرمان ہے اور غدار ہے اور خائن ہے, یعنی اللہ تعالیٰ ہر کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرتے, اس کے لیے جرم بھی بڑے غیر معمولی ہونے چاہیے. لیکن یہ کہ بہرحال وہ جو مراحل ہیں, میں تو یہ کہتا ہوں ہم تو سوئی کا چبھنا برداشت نہیں کر سکتے نا. تو حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کرنے کا فیصلہ بھی کیا, لیکن صرف یہی کہا کہ 2-4 ہزار سالوں کے لیے اس بندے کو ذرا کھڑا رکھو. تو وہ صرف کھڑا کر دیں ہمیں وہاں کہ کھڑے رہو, تمہارا فیصلہ ہوگا. تو آپ دیکھیں ہم وہ کون سا برداشت کر سکتے ہیں, ہم وہ بھی نہیں جھیل سکتے. تو وہاں تو ہمیں پلان یہ کرنا چاہیے, یعنی موت کے وقت ہوگا کیا, میں آپ سے عرض کر دوں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو بہت نیک ہیں, ان کے ساتھ تو یہ ہوگا کہ فرشتے خوشخبری لے کے آئیں گے, موت کے ساتھ ہی ان کو سنا دیا جائے گا. بہت ہی نیک ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے حضور اسی وقت پیش کر دیا جائے گا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ گویا کہ پروانہ حاصل کریں گے خدا کی رحمت کا, اور پھر برزخ کا دور شروع ہو جائے گا. دوسرے وہ ہوتے ہیں جو بالکل مجرم ہیں, تو بہت بڑے مجرم ہیں, ان کے اوپر عذاب کے فرشتے آئیں گے, اور جو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مارتے ہوئے اور انہیں عذاب دیتے ہوئے لے کے جائیں گے. اور پھر صبح شام جس طرح قرآن کہتا ہے کہ ان کو جہنم کا ان کا منظر دکھایا جائے گا. جو لوگ جن کے اعمال مکس اپ ہوتے ہیں ان کو قرآن مجید کے بیانات سے محسوس ہوتا ہے کہ صلا دیا جاتا ہے. اور پھر جب حشر کا دن شروع ہوگا, جس وقت حشر کا آغاز ہوگا, تو جو پہلی طرح کے لوگ ہیں ان کو تو فوراً فرشتے لے کے چلے جائیں گے خدا کی رحمتوں کے سائے میں. جو دوسری طرح کے لوگ ہیں ان کے ساتھ فرشتے وہی سلوک شروع کر دیں گے. اور جو بیچ کے لوگ ہیں وہ اصل میں پریشان حال کھڑے رہ جائیں گے, کیونکہ ان کا فیصلہ بھی ہونا ہوگا. تو یہ جو بیچ میں رہنا ہے یہ کوئی اتنا اچھا راستہ نہیں ہے. یعنی اگر آپ کی فرض کرنا نجات ہو بھی جائے تو یہ جو 60 سال کی زندگی ہے, 70 سال کی زندگی ہے, اس کے خاطر ہم اگر, اور یہ کس کے ساتھ ہوگا جو سیریس نہیں ہوا, سیریس آدمی تو بچ جائے گا فور شور. جس نے اپنی زندگی ڈاما ڈول گزارا, جی لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ, نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے, یکسو نہیں ہوئے, کچھ نیکیاں بھی کرتے رہے, ایسا بھی نہیں ہے کہ سرکش ہیں, ظلم بھی نہیں کر رہے, اچھائیاں بھی کر رہے ہیں, لیکن ساتھ میں دوسرے کام بھی کر رہے ہیں, گڑبڑ بھی کر دی, کسی کا حق بھی مار دیا, حق تلفی بھی کی, اللہ تعالیٰ کے حقوق سے بھی غافل رہے. تو اب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو خیر بہت توقع ہے اور اس کی رحمت پہ بھروسہ ہے, لیکن معاف کرنے میں ہو سکتا ہے کہ 50,000 سال بھی لگ جائیں, اس کا امکان ہے. ہو سکتا ہے کہ 2-4-5 ہزار سال بھی لگ جائیں اور اللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ اسے ابھی کھڑا رکھو. تو یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہوگا. یہ 50-60 سال زندگی کی خاطر اگر آپ کو 5,000 سال یا 10,000 سال اللہ تعالیٰ کہیں کہ کھڑے رکھو اس کو, اور وہ بھی انسرٹنٹی کے عالم میں, کسی کو نہیں پتا ہوگا کیا. یعنی یا تو پتہ ہو جائے نا کہ معاف کر دی جائے, کوئی گارنٹی نہیں ہے اس چیز کی, کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ بیشتر لوگوں کو معاف کرے گا. یعنی آغاز ہوگا تو وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت آدم سے کہا جائے گا ہر 1000 میں سے 999 جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے. عدل کی بنیاد پہ تو یہ فیصلہ ہوگا. لیکن خدا کی رحمت ہے جو درگزر جب کرنا شروع کرے گی, تو وہ جو قرآن مجید میں 2 مقامات پہ آئے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, کہ اللہ تعالیٰ بس اسی کو معاف نہیں کریں گے کہ ان کے ساتھ شرک کیا جائے, اس کے علاوہ وہ جس چیز کو چاہیں گے, جس شخص کو چاہیں گے معاف کر دیں گے. تو اس سے محسوس ہوتا ہے امکان کہ اللہ تعالیٰ بہت درگزر سے کام لیں گے, بہت معافیاں دیں گے, بہت رعایتیں دیں گے, چھوڑیں گے لوگوں کو, لیکن ہزاروں سال بعد. یعنی یہ عدل کے جب ان کے تقاضے پورے ہو جائیں گے تو یہ وہ اگر سیویرٹی واضح ہے ہمارے اوپر, یعنی اس صورتحال کتنی نازک ہو سکتی ہے یہ واضح ہے, تو پھر آدمی کو الرٹ جانا چاہیے کہ یہ جو ہم خواہش کرتے ہیں کہ نہیں جی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم نہیں, رحمت پہ ہی سارا بھروسہ ہے, لیکن جہاں قرآن مجید میں جو گارنٹی کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ بھائی تم یہ کام کرو اور موت کے ساتھ تمہارا فیصلہ ہو جائے گا, تو اس میں ہمیں کون سی پرابلم ہے, اور کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے. تو اب وہ آپ کا جو سوال تھا, میں متعین طور پہ یہ بھی تو میں سینیریو بتا رہا تھا کہ وہاں کیا سینیریو ہوگا, اس لیے کہ لوگوں پہ سینیریو بھی واضح نہیں ہوتا. میں اکثر توجہ دلاتا ہوں ایک اور چیز کا بھی بڑا سبھی تذکرہ ذکر کر دوں, ہماری پوری قوم شفاعت کے اوپر امید پہ زندہ ہے. یہ میں واضح کر دوں شفاعت بھی کب ہوگی, یعنی آپ 20-30-40 ہزار سال تک خوار و خراب ہو چکے ہوں گے, اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ جب معاف کرنے کا فیصلہ کریں گے تو اب بولیں گے کہ حضور آ جائیں, نبی آ جائیں, کوئی نیک آدمی آ جائے, اب کوئی اس کے حق میں کلمہ خیر کہنے والا ہے تو آ جائے. یعنی اس میں بھی
فوجی اصطلاح اگر میں استعمال کروں بہت لمبا رگڑا لگ چکا ہوگا. تو یہ بھی کوئی آئیڈیل راستہ نہیں ہے نجات کا. آئیڈیل راستہ وہی ہے جو حضور نے بیان کیا ہے کہ ایمان لاؤ, عمل صالح کرو, اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ تمہاری موت کے ساتھ ہی فیصلہ کر دیں. ادھر آپ کا سانس اکھڑے گا, ادھر فرشتے آ جائیں گے کہ بھئی آپ تو کامیاب ہو گئے, اور وہ بڑے غیر معمولی خوشی کا موقع ہوگا. باقی لوگ رو رہے ہوں گے اور آپ ہنس رہے ہوں گے. تو آدمی کو اس طرح دنیا سے جانا چاہیے. تو یہ سینیریو اگر واضح ہے تو پھر اب آدمی کو سوچنا چاہیے کہ وہاں میری زندگی کا جب آغاز ہوگا تو پھر میں کس حال میں اٹھوں گا. کیا اس حال میں اٹھوں گا کہ میں انسرٹنٹی ہوگی مجھے, یعنی اس کو تو میں ابھی زیر بحث لا ہی نہیں رہا کہ کوئی کرمنل ہے اور بہت ہی بڑا مجرم ہے, نہیں, وہ تو اچھے لوگ ہیں زیادہ تر, اور اچھے لوگ یہ پروگرام سنیں گے. میں اس سینیریو کو زیر بحث نہیں لا رہا. میں تو دو سینیریو زیر بحث لا رہا ہوں کہ ایک یہ کہ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوگا, اور ہو سکتا ہے ہزاروں سال تک آپ کھڑے رہیں اس لیے کہ آپ مجموعی طور پہ اچھے آدمی ہیں, اللہ کو مان بھی رہے ہیں لیکن ڈنڈیاں بھی مارتے رہیں. اور دوسرا یہ کہ نہیں, آپ بالکل فوکس تھے, آپ نے کوشش کی کہ حسن عمل اعمال صالح کا معاملہ کرنے, غلطی ہو گئی تو معافی مانگتے رہے اللہ تعالیٰ سے. یعنی نہیں کہ غلطی نہیں ہوتی, ہو جاتی, سب سے ہوتی ہے, اور ہو سکتا ہے ساری زندگی ہوتے رہے, لیکن ساری زندگی سر جھکا رہے گا, معافی مانگتے رہیں گے, شرمندہ رہیں گے. تو یا تو یہ شکل ہو, تو یہ شکل ہے تو پھر تو موت کے وقت ہی پروانہ مل جائے گا. حشر میں جیسے آپ کی آنکھ کھلے گی, آپ کو جسمانی قالب دیا جائے گا, فرشتے فوراً آ جائیں گے کہ آئیے آپ ہمارے ساتھ آئیے. تو یہ انجام ہم چاہتے ہیں. تو پہلے تو اپنے انجام کو آئیڈینٹیفائی کرنا, کیونکہ یہ تو ہونا ہے. جو بات میں نے شروع کی تھی کہ موت کے وقت ہی یہ کوئی ایک دو تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز سامنے آ جائے گی. یا تو نیکی کے فرشتے, بہت رحمت کے فرشتے ہوں گے, یا عذاب کے فرشتے ہوں گے, یا ہم سلا دیے جائیں گے, اور حشر میں آنکھ کھلے گی تو پتہ چلے گا کچھ پتہ ہی نہیں کہ ہونا کیا ہے آگے, اور ظاہر ہے کہ بہت خوفناک لمحہ ہے. تو یہ پہلی چیز تو یہ کہ نہیں, ہمیں یہ نہ لیفٹ آپشن پہ جانا یا بیچ والے آپشن پہ بھی نہیں جانا, ہمیں تو یہ رائٹ والے آپشن کو لینا ہے. تو پہلے تو یہ عزم ہونا چاہیے کہ میں 5 سیکنڈ کے لیے بھی آگ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا جائے برداشت نہیں کر سکتا. میں جون جولائی کی گرمی میں دوپہر میں سورج کے نیچے کھڑے رہنا برداشت نہیں کر سکتا. میں ایک سوئی کا چبھنا برداشت نہیں کر سکتا. میں حشر میں کیسے کھڑا رہوں گا, میں وہاں پہ ڈانٹ پھٹکار کیسے برداشت کروں گا. تو پہلی چیز تو یہ ایگزٹ پلان کا اصول کہ یقین کیجئے کہ یہ ہو کے رہے گا. اور قرآن مجید بھرا ہوا دلائل سے, اللہ تعالیٰ زبردستی یقین نہیں دلاتے. وہ کہتے ہیں تمہیں یقین نہیں آتا, یہ سوچو تم پہلے بالکل نہیں تھے, تم عدم تھے, ہم نے تمہیں پیدا کیا, تو پہلی دفعہ تو کر دیا, تو کیا دوبارہ نہیں کر سکتے تم؟ یہ کتنی سادہ دلیل ہے. یعنی بالکل فطری انداز میں اللہ تعالیٰ گفتگو کر کے بتاتے ہیں کہ بھئی تم صبح شام دیکھو, زمین مردہ ہوتی ہے تو, اور اپنی آنکھوں کے سامنے ہم یہ دیکھیں گے, ابھی بارش ہونے والی ہے, اس سے پہلے کراچی میں تو آپ کو پتہ ہے کہ سبزہ ہوتا ہی نہیں ہے, لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے میں بہت غور سے دیکھتا ہوں, بالکل خوش زمین ہوتی ہے, بارش ہوتی ہے, اور وہی سر سبز و شاداب ہو جاتی ہے, ایک دم سے بدلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تمثیل ہے, ہم مردہ زمین کو اس طرح زندہ کرتے ہیں, تمہیں بھی اسی زمین سے ایسے اٹھا کے کھڑا کر دیں گے. تو یہ درجنوں دلائل ہیں جو قرآن مجید نے دی. اس پہ میں نے الگ سے بہت گفتگویں کی ہیں, اس کو باقاعدہ پڑھایا بھی ہے. تو ایسا نہیں کہ زبردستی منواتے ہیں, وہ کنوینس کرتے ہیں کہ وہ دن آئے گا, بالکل ریشنل بات ہے, بالکل حق ہے وہ دن, اور اس دن کا جب تمہیں یقین ہوگا تو تم پھر کس جگہ کھڑے ہوگے اس کا فیصلہ کرو. تو ظاہری بات ہے ہمارا نیچرلی رجحان کیا ہونا چاہیے کہ نہیں جی ہم تو موت کے وقت ہی اپنا فیصلہ چاہتے ہیں کہ ہو جائے. تو پھر اب وہاں کے لیے کیا طریقہ کار ہے, یعنی قرآن نے راستہ پورا بتایا. اب وہ دو چیزیں جو آپ نے اٹھائی تھی, ایک ہے نجات اور ایک ہے بلندی درجات. دیکھیں نجات کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا, حشر کی سختیوں سے بھی بچا لیا گیا, اور سیدھا اسٹریٹ اوے آپ جنت میں جائیں گے, کنفرم ہے. تو اس کے لیے قرآن مجید نے بہت سادہ راستہ بتایا. قرآن مجید کی ایک سورت ہے, سورہ والعصر, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, کہ زمانہ گواہی دیتا ہے کہ انسان خسارے میں پڑ کے رہیں گے. یعنی خسارہ کیا, آخرت کا خسارہ. اور اس سے بچے گا کون, جو ایمان لائے, عمل صالح کیے, حق کی تلقین اور اس پر صبر کی تاکید کرتا رہے. یہ 3 چیزیں جو آدمی کو زندگی میں کرنی ہے, 3 چیزیں کر لیں تو جنت گارنٹیڈ, نجات کنفرم ہے. پہلی چیز کیا, ایمان لائے. یعنی ایمان یہ شعوری ایمان ہونا چاہیے, یہ اپنے فرقے کے اوپر ایمان لانا نہیں ہے, یہ قرآن مجید پہ ایمان لانا. اس کو میں دوبارہ دہرا رہا ہوں. ایمان ایک تو ہوتا ہے ہم مسلمان ہیں, کسی نہ کسی فرقے کے اندر پیدا ہوتے ہیں, بالکل بالکل فرقہ لے کے اگر ہم پہنچیں گے تو مجھ میں, آپ میں اور ایک عیسائی میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہوگا, اس لیے کہ اصل میں سب ایک ہی جگہ کھڑے ہوں. وہ بھی تو دیکھیں نا اپنے آباء و اجداد کے دین پہ, ہم بھی اگر آباء و اجداد کے طریقے پہ گئے تو یہ ایمان نہیں ہے.
ایمان اصل میں قرآن مجید والا ایمان ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ، ایک میرے ناول کا عنوان ہے خدا بول رہا ہے، اس کا موضوع یہی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں. تو جو وہاں ایمان ہے بعین ہی وہی ہونا چاہیے، نہ کم نہ زیادہ. پھر دوسری یہ ہے کہ اعمال صالح کیا وہ بھی قرآن مجید نے بیان کر دی. اس کا اگر میں خلاصہ کروں تو وہ کیا چیز ہے کہ بندوں کے حقوق پورے کریں اور خالق کے حقوق پورے کریں، اور کسی کی جان مال آبرو کو آپ نقصان نہ پہنچائیں. اور کوئی غلطی ہو جائے، جو ہو جاتی ہے تو معافی مانگ لے. کسی کا کوئی تلافی کرنی ہے تو تلافی کر دیجیے، کسی کا پیسے لے لیے تو اگر واپس کرنے ہیں تو کر دیجیے. آخرت میں لے کے نہ جائیں آپ یہ معاملات. کسی کا دل دکھایا ہے تو معافی مانگ لیں. یہاں کا معاملہ یہاں پہ حل کر کے جائیں، یہاں پہ حل کر کے جائیں. وہاں اگر گئے تو روک لیں گے اللہ تعالیٰ کہ ہو سکتا ہے معاف کر دیں، لیکن پہلے بولیں گے اس بندے سے معاملہ کلیئر کراؤ. اور انسان دیکھیے بہت تنگ دل ہوتے ہیں، اور اس وقت مشکل میں وہ بھی مشکل میں ہی ہوں گے، تو وہ پھر بولیں گے اس کی نیکیاں مجھے دلوائیں، میں ایسے نہیں چھوڑ رہا. تو یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. جس کا معاملہ ہے یہیں پہ کلیئر کریں. اللہ تعالیٰ کی ذات تو بڑی رحیم ہے، انسان ذرا تنگ دل ہوتے ہیں، اور انسان جیسا کہ میں نے عرض کیا خود بھی مشکل میں ہوں گے، تو وہ پکڑ لیں گے ہمیں کہ نہیں مجھے اس کی زیادہ سے زیادہ نیکیاں دلوائیں تب میں چھوڑوں گا. تو یہیں پہ کلیئر کریں. معافی مانگنی ہے تو مانگ لیں، کوئی تلافی کرنی ہے تو کر لیں. یہ معاملات نہیں پہ نمٹائیں. اور تیسری اور آخری بات یہ کہ جس جگہ ہم موجود ہیں وہاں پر اگر کوئی چیز ناحق ہو رہی ہے تو ہمیں پھر خاموش نہیں رہنا چاہیے. یعنی اگر کوئی ظلم نظر آ رہا ہے، ہمیں زیادتی ہے، تو پھر بتانا چاہیے زیادتی ہے. یعنی یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم حق و باطل کے معاملے میں بالکل غیر جانبدار ہو جائیں. نہیں، ہمیں اپنا رول پلے کرنا ہوگا. جہاں ہم باس ہیں وہاں پر پھر حضور نے کہا وہاں تو بالجبر آپ کو، گرچہ اس میں بھی حکمت کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن یہ کہ آپ کو فورسفلی روکنا چاہیے. اور اگر آپ کسی دفتر میں ہیں، آپ کے کولیز کی طرف سے صاف لگ رہا ہے آپ کو کہ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، تو آپ اپنے مفاد کے لیے خاموش نہیں رہ سکتے. جس نے زیادتی کی ہے آپ کو بتانا ہوگا یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے. تو حق کے معاملے میں یعنی یہ کوئی وہ چیز نہیں ہے کہ جو کسی ایک فرقے کے نزدیک بات ہے، کسی دوسرے کے حق جو اسٹیبلش نیکیاں ہوتی ہیں. یعنی جس طرح میں نے ظلم کی ایک مثال دی ہے، ظلم تو ہر شخص کو نظر آ جاتا ہے. تو اگر ظلم ہو رہا ہے تو ہم خاموش نہیں رہ سکتے، ہمیں بتانا ہوگا کہ بھئی یہ آپ ظلم کر رہے ہیں. اور یہ میں اس لیے خاص طور پر توجہ دلا رہا ہوں. دیکھیے ہمارے گھروں میں ساس بہو کے جھگڑے میں یہی ہو رہا ہوتا ہے، لوگ خاموش رہتے ہیں. خاندانوں میں یہ ہو رہا ہوتا ہے، لوگ اپنے مفاد کے لیے خاموش رہتے ہیں. خاموش نہیں رہ سکتے. کم سے کم آپ کو بتانا، بولنا ضرور ہے. اور اگر کوئی پھسلنے لگے تو اس کو بھی سمجھانا ہے کہ بھائی آپ کی غلط کام کر رہے ہیں، خدا رہا آپ لوٹ کے آئیے. کوئی مانے نہ مانے اس کی مرضی، صرف نصیحت کرنی ہے، سمجھانا ہے. یعنی حق و باطل سے، خیر و شر سے بے نیاز ہو کے زندگی نہیں گزار سکتے. اپنے سرکل میں، پورا سماج ذمہ داری نہیں ہے کام آدمی کی، اپنے سرکل میں یہ 3 کام کر لیں، جنت گارنٹیڈ ہے، نجات گارنٹیڈ ہے. اس کے بعد آتی ہے بلندی درجات. دیکھیے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اور اس کی کوئی لمٹ کیوں نہیں ہے؟ ایک تو قرآن مجید کہتا ہے، دوسرا یہ کہ جو ریوارڈ قرآن نے بیان کیا ہے کہ یہ جنت جو بدلہ ہے اس کا کیا ہے. یہ 7 آسمان، یعنی اب تو ہم جانتے ہیں نا یہ آسمان یعنی جو یونیورس ہے ہماری اتنی بڑی ہے، یعنی اتنے زیادہ اس میں ستارے ہیں، گلیکسیز ہیں، اور گلیکسیز کا مجموعہ ہے کہ وہ میں نے تو بارہا کوشش کی کہ اس کو کمپریہینڈ کروں، میں سمجھوں اپنے ذہن کے اندر وہ کتنے ستارے ہیں، کتنی کہکشائیں ہیں، وہ گننے میں بھی نہیں آ سکتی. تو آپ اندازہ کیجئے، میں نے ایک دفعہ کسی حساب ہلکا سا لگایا تھا کہ اگر کل انسانیت 100 ارب ہے جو اب تک پیدا ہوئی حضرت آدم سے لے کر قیامت تک، فرض کرنے سے اس وقت آبادی 8 ارب ہے، تو شروع سے اب تک اگر فرض کر لیں کہ 100 ارب لوگ پیدا ہوئے، اور ایک انسان اپنی 70 80 100 برس کی زندگی میں جتنے سانس لیتا ہے، یعنی ہم 23,000 دفعہ ایک دن میں سانس لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پوری زندگی کی ہر سانس کے بدلے میں اسے ایک ستارہ دینا شروع کر دیں، تو کائنات میں ستاروں کی تعداد زیادہ ہے جو سائنس نے ڈسکور کی، وہ اسٹل زیادہ ہے، سانس کم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس دینے کے لیے اتنا کچھ موجود ہے. اور یہ ہم لوگ ہیں جو 200 گز 400 گز 5 مرلے 10 مرلے کے گھر کے لیے زندگیاں لگا دیتے ہیں. اور وہاں کیا اسٹیک پہ ہے؟ دیکھیے کیا کچھ اسٹیک کے اوپر ہے. یعنی یہ جو ہماری زمین ہے، سورج جو ہمارا مرکزی ستارہ ہے، 13 لاکھ زمینیں اس کے اندر آ سکتی ہیں. اور زمین کا ہم جانتے ہیں ڈائیمیٹر 24,000 کلومیٹر ہے. 24,000 کلومیٹر ہم ایسے چلیں گے تو تب ایک چکر لگائیں گے. اس کا جو ایریا ہے وہ تو آپ کوئی میتھس کا اسٹوڈنٹ ہی آپ کو بتائے گا. یہ صرف ہماری زمین اتنی بڑی ہے. سورج میں 13 لاکھ زمینیں آ سکتی ہیں. سورج ہماری اس ملکی وے کے اندر ایک معمولی سا ذرہ بھی نہیں ہے، یقین کریں ذرہ بھی نہیں ہے. جو اگلا ستارہ الفا سینچوری،
اس تک آپ اگر جانا چاہیں تو روشنی کی رفتار سے اگر آپ چلیں تو آپ کو 4 سال لگیں گے وہاں پہنچتے. اور روشنی 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے. یعنی ہمارا ذہن اصل میں سمجھنے سے بھی عاجز ہے. یہ جو جتنی کمپریہنشن سے بہت دور ہے, کمپریہنشن سے بلند ہے یہ چیزیں. تو جب میں کہہ رہا ہوں کہ بلندی درجات کی کوئی حد نہیں ہے تو اس کائنات کو دیکھ لیں, یہ ملنے والا ہے. یہ اس وقت سمجھیں کہ را فارم کے اندر موجود ہے. اور میں کہتا ہوں یہ بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تو کر کے دکھایا. آج سے 4 ارب سال پہلے ہمارا سیارہ زمین ایسے ہی تھا, سورج کی طرح ہی دہک رہا تھا. اس کے بعد 4 ارب سال میں, یعنی یہ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ تو ہوا ہے, 4 ارب سال میں یہ جنت بن گئی. یعنی ایک نوعیت کی اس وقت باقی کائنات کے لحاظ سے جنت ہے. رہنے کی یہاں جو دریا ہے نہ صرف رہنے کی بلکہ کتنی حسین ہے. یہاں جو آپ دیکھیے خوبصورت پہاڑ ہیں, سرسبز و شاداب میدان ہیں, دریا ہیں, یعنی ایسا حسن ہے کہ ہم یہاں مرنا بھی نہیں چاہتے. اس کچھ تو دیکھ کے, زمین کو دیکھ کے تو ہم اس کے اوپر عاشق ہیں نا. یعنی یہ زمین ہی ہمارے سامنے سے خوبصورتیاں ہیں تو ان پہ ہم عاشق ہیں. اور یہ تو ابھی خدا کی تخلیقی صلاحیت کا ابتدا ہے. تو وہاں تو اللہ تعالیٰ جو کریں گے وہ تو آخر درجے کا کمال ہوگا. تو یہ جو بلندی درجات ہیں اتنا کچھ اسٹیک پہ ہے کہ اس کے لیے تو پوری زندگی کو لگا دینا چاہیے. لیکن اس میں بھی قرآن مجید سے معلوم ہوتا 3 مقامات ہیں ایکسلنس کے جو بڑے غیر معمولی. وہ اگر ہم چاہیں کسی ایک کو اختیار کر لیں یا تینوں کو تو امید یہ ہے کہ وہ آپ کو مل جائے گا. اس میں سے پہلا مقام کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ صرف فرض کی سطح کا ہمارا تعلق نہ ہو بلکہ اس سے ایک زندہ تعلق ہو. وہ جو قرآن مجید کہتا ہے کہ تطوع کی سطح میں, نوافل کی سطح پہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے, اس کی پرستش ہے. پھر میں نے اس کو بہت تفصیل سے اس کی ایک ایک جزیات کو, میری زندگی کی جو اگر کوئی معمولی سی خدمت ہے تو وہ یہی ہے کہ اس کی جزیات پہ جا کے میں نے کام کیا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی ساری اساسات جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں ایک ایک کو گنوایا ہے کہ دیکھیں یہ قرآن مجید بیان کر رہا ہے, ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اختیار کریں. تو اس میں سے موٹی موٹی چیزیں کیا ہیں؟ جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان ہے, اس کے سامنے سرنڈر کرنا. اسلام جسے ہم کہتے ہیں وہ ہمارا مذہب ہے, اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ انکنڈیشنل سرنڈر. جب اللہ کا حکم آ جائے سبمٹ کر, فرما برداری اس کے لیے اخلاص, جو کریں اسی کے لیے کریں, کوئی نمائش نہیں, کسی سے بدلہ نہیں چاہیے. قرآن کہتے ہیں کسی کی تعریف بھی نہیں سننی, پرواہ نہیں کرنی. پھر خدا کی عبادت, اس کی وفاداری, اس کی اطاعت. پھر تیسری چیز اس کی شکر گزاری, اس سے محبت, اس کے دین کی حمیت. چوتھی چیز اللہ تعالیٰ کی یاد, اس کا ذکر, اس کی فکر, اس سے دعا و مناجات. پانچویں چیز اس کا خوف, اس کا تقوی, اس کا خشیت. چھٹی چیز صبر, جو مشکلات پیش آتی ہیں ان کے اوپر ثابت قدم رکھنا. اگلی چیز غلطی ہو جائے تو توبہ, استغفار, اللہ کی طرف رجوع کرنا, معافی چاہنا. اور آخری چیز جو سوال سے قرآن میں بیان ہوئی ہے وہ تفویض, توکل, سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دینا. یہ 8 اساسات ہیں جو قرآن مجید نے بیان کی. ان سے آپ جب اللہ سے تعلق قائم کرتے ہیں تو پھر یہ ایکسلنس کا وہ میدان ہے کہ آپ کی نفسیات بھی, یعنی اس میں اتنے مراحل ہیں کہ اس کا آخری مرحلہ تو آپ کو حضرات انبیاء کی زندگی میں نظر آئے گا کہ مثال کے طور پر حضور جیسی ہستی, حضور ہی کہتے ہیں میں دن میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں, 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں. یہ کیا مقام ہے کہ آدمی کو اپنی نیکیاں بھی محسوس ہوتی ہیں کہ اس پہ بھی استغفار ہونا چاہیے. یہ معرفت کا ایک مقام ہے. یہ خدا کی ہستی کو آپ نے اس طرح دریافت کر لیا کہ آپ اپنے بڑے سے بڑا عمل پیش کر بھی کہتے ہیں پروردگار معاف کر دیجیے, غلطی, یہ میرا عمل آپ کے قابل ہی نہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ معرفت کا وہ مقام ہے کہ جس کے اوپر سب کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیں, اس لیے کہ بندے نے پھر اللہ تعالیٰ کو دریافت کر لیا. تو یہ پھر خدا سے تعلق ہے ایک چیز جہاں پر آپ سمجھیے جنت کے اعلیٰ ترین درجات حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ کچھ نہ کچھ تو ہر حال میں ہونا چاہیے, اس لیے کہ خدا ہی اصل ہستی ہے. تو اس کی عبادت میں, اس کے ذکر میں, اس کی یاد میں ایکسلنس جو لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں کچھ نہ کچھ تو یہاں پہ انہیں ہونا چاہیے, لازمی. دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ خدا کے جو بندے ہیں ان کی خدمت کا میدان ہے جو جنت کے اعلیٰ ترین درجات کا پھر ضامن ہے. اگر آپ نے اپنی زندگی لگا دی ہے خدا کے بندوں کے لیے, یعنی آپ اپنے آپ کو ویسے اپنے فرائض تک محدود رکھا اور پھر آپ اس کے بعد اس میدان کے اندر اتر آئے اور آپ نے زندگی لگا دی ہے غریبوں کی مدد کے لیے, آپ نے ہاسپٹل کھولے ہیں, آپ نے علاج کرایا ہے, آپ نے لوگوں کی زندگیاں بنائی ہیں, تو پھر یہ وہ لوگ ہیں جن پہ خدا کی رحمت جو ہے وہ ٹوٹ کے پھر برستی ہے اور ان کا پھر اعلیٰ ترین مقام ہوگا. اور پھر اس میں ضروری نہیں کہ میں نے جو چیزیں ذکر کی ہیں اس میں ہو سکتا ہے کسی کے پاس پیسہ ہو وہ پیسے سے کرے, کسی کے پاس صلاحیت ہو, بعض لوگ آرگنائزر بڑے اچھے ہوتے ہیں وہ وہاں سے کر سکتے ہیں. اچھا, ایک شخص میں کچھ بھی نہیں ہے
تو حضور نے اس کا بھی راستہ بتا رکھا ہے کہ آدمی خوش اخلاقی کا ہی مظاہرہ کر لے، ہر وقت مسکرا کے لوگوں سے بات کر لے، اس کے لیے کوئی پیسہ نہیں چاہیے، کوئی صلاحیت نہیں چاہیے. یہ بھی نہیں کر سکتے، حضور نے کہا اپنے شر سے لوگوں کو بچا لو. جس درجے میں آپ کر سکتے ہیں، جس درجے میں آپ کر سکتے ہیں، بندوں کے خیر خواہ بن جائیں. تو جس وقت آپ خیر خواہ بنیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا خالق آپ کے اوپر انتہائی خصوصی کرم کا معاملہ کرے گا، اور پھر جنت کے اعلیٰ ترین درجات آپ کو ملتے چلے جائیں گے. یہ دوسرا راستہ ہے کہ جنت کی جو اعلیٰ ترین درجات ہیں ان میں حاصل کرنے کا. تیسرا کیا ہے؟ وہ یہ کہ خدا کا جو دین ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کو مستقل دشمنوں کا سامنا ہے. دشمن والے نہیں جو ہمارے یہاں سمجھے جاتے ہیں، شیطان ہے اصل دشمن. اور اس کی دشمنی کیا ہے؟ اس کی دشمنی یہ ہے کہ جو اصل راستہ ہے وہ اس سے ہٹاتا ہے اور کچھ اور چیزوں کو دین کے نام پہ پیش کر دیتا ہے. تو اصل ذمہ داری کی ہوتی ہے، اور جو ہر دور میں نبیوں نے نبھائی ہے، کہ وہ بدعات کے اندر، خواہشات کے اندر، انسانوں کے بنا ہوئے دین کے اندر وہ صحیح دین کو بیان کرتے ہیں. اور یہ بڑا مشکل کام ہے. جس وقت آپ یہ کرنے کھڑے ہوں گے تو پوری سمجھیے کہ مذہبی فکر آپ کے پیچھے لٹ لے کے پڑ جاتی ہے. اس کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے. تو خدا کا دین جیسا ہے اسے آپ بیان کریں، اور اس راہ میں جو مشکل پیش آئے اسے فیس کریں. جس وقت آپ یہ کام کریں گے تو پھر یہ تیسری جگہ ہے، بلکہ کئی اعتبار سے پھر یہاں پہ کھڑا ہوا آدمی، اس لیے کہ جو یہاں کھڑا ہوا ہوتا ہے وہ پچھلے دو تقاضے بھی بہت زیادہ نبھا رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ اسے تو پتا ہوتا ہے، اسے تو شعور ہوتا ہے کہ ادھر بھی اعلیٰ ترین جنت ہے، ادھر بھی اعلیٰ ترین جنت ہے. یہ وہ تیسرا ایکسٹرا کام کر رہا ہوتا ہے. اور اس میں بھی کوئی ضروری نہیں کہ کوئی شخص مقرر ہے، مصنف ہے، ایک شخص پیچھے سپورٹ ہی کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ، دیکھیے اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ایک شخص جناب چونکہ وہ عالم بہت بڑا ہے، چونکہ وہ مصنف بہت بڑا ہے، چونکہ وہ مقرر بہت بڑا ہے تو اس کو ریوارڈ بہت بڑا ملے گا. نہیں، اس کی پکڑ اتنی سخت ہوگی. تو حساب تو بالکل یونیک ہوگا. آپ ایک بالکل سمجھے بیک گراؤنڈ پہ رہنے والے آدمی ہیں. بیک گراؤنڈ پہ رہنے والے آدمی کا جتنی کچھ صلاحیت تھی، جتنے کچھ وہ کر سکتا تھا، اس نے پوری دیانتداری سے کی. ہو سکتا ہے کہ اس نے کرسیاں اٹھا کے رکھ دی، بڑے محبت اور شوق سے کرسیاں ٹھیک کر دی، تو پھر اس کا اجر بھی یہی ہے. اس لیے کہ اس کا دل کا حال تو اللہ کو پتا تھا نا. کتنے بیک گراؤنڈ پہ رہ کے اس نے جو اس کی ذمہ داری تھی. کوئی بھی بڑا کام دیکھیے اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک ہی شخص وہ سب کچھ کر رہا ہے. حضور کے ساتھ بھی قرآن مجید ذکر کرتا ہے نا، محمد الرسول اللہ والذین معہ. یہ جو حضور کے ساتھ لوگ تھے، اصل میں انہوں نے فرق پیدا کیا تھا. حضور کی ہستی تو ہے ہی غیر معمولی، لیکن قرآن نے جس اہتمام سے صحابہ کرام کا ذکر کیا، بلکہ پچھلی کتابوں میں حضور کی بھی پیشگوئی تھی اور ان لوگوں کی بھی پیشگوئی تھی، صحابہ کرام کی. تو یہ جو پیچھے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ بھی کوئی معمولی کنٹریبیوشن نہیں ہوتا. حضور کے ساتھ یہ سب شریک ہوں گے. آخرت میں صحابہ کرام کا مقام وہی ہوگا جو حضرات انبیاء علیہ السلام ان کے ساتھ ہی ہوں گے. تو ظاہر ہے کہ یہ مقام آپ بیک گراؤنڈ پہ رہ کے بھی حاصل کر سکتے ہیں. دنیا میں ممکن نہیں ہے. دنیا میں تو بھئی آپ کو بڑا بنگلہ بنانا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو بڑی غیر معمولی صلاحیتیں ہونی چاہیے. آخرت میں کسی صلاحیت، کسی خاص صلاحیت کے بغیر بھی آپ اونچے مقام حاصل کر سکتے ہیں. یہ بڑی خصوصیت ہے اس سارے راستے کی، کہ جو آپ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ بس وہ دیکھیں گے. تم کیا کر سکتے تھے، کیا تمہارے سرکمسٹانسز تھے، کتنا تم نے کیا، اس کے اوپر ہی. یعنی یہ آخری بات ہے تینوں جگہوں کے حساب سے. کہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ایک شخص کروڑ پتی ہے، اس نے تو کروڑوں کا چندہ دینا ہے. ایک شخص کے پاس تھے ہی 10 روپے، اس نے 10 روپے ہی روتے ہوئے دے دیے کہ میرے پاس تو یہی. وہ جنگ تبوک میں ہوا تھا کہ بعض لوگ آئے تھے، کھجوریں تھیں دن بھر جو کمائی تھی، وہی حضور کو لا کے حضور نے اس کے اوپر بکھیر دی کہ بھئی یہ سب سے قیمتی ہے. جو دن بھر کی کمائی تھی وہ لا کے انہوں نے دے دی. تو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں یوں نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس بہت کچھ ہونا چاہیے اور آپ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے. آپ کی شخصیت ہے جو پوری کی پوری پیش ہونی چاہیے. اگر آپ اپنا دل پوری طرح لے کے آ گئے، جو کچھ آپ کے پاس تھا آپ لے آئے، تو بس آپ پہنچ گئے. دل فرش راہ کر دیں، بس یہ مطلوب ہے. اپنی ہستی کو خدا کے حضور پیش کر دیں تو اللہ تعالیٰ پھر بڑے اہتمام سے اسے قبول کرتے ہیں. تو یہ بلندی درجات کے راستے تھے. اس کے علاوہ بھی بعض چیزیں ہیں. مثال کے طور پر صبر کا اس پہلو سے بڑا غیر معمولی رول ہے کہ اگر کوئی شخص ثابت قدم رہے مشکلات کے اندر اور شکوہ نہ کرے، شکایت نہ کرے اور حوصلے کے ساتھ کھڑا رہے، تو پھر وہ بھی ان جگہوں پہ پہنچ سکتا ہے. وہ انفرادی اعمال کی بعض الگ الگ قرآن مجید نے خصوصیات بیان کی ہے، لیکن مجموعی طور پہ آپ دیکھیے کہ میجر کیٹیگریز ہیں تو وہ یہی ہیں، بلندی درجات. تو آخرت کو بھی ہمیں انہی پہلوؤں سے پلان کرنا چاہیے. اگر ہم بلیو کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں، تو پھر جس طرح دنیا کو ہم نے پلان کیا ہے، آخرت کو بھی اسی طرح پلان کرنا چاہیے. اور یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، جس وقت آپ پلان کر لیں گے تو موسٹ پروبیبل یہ ہے کہ آپ جو مانگا ہے وہ پالیں گے.
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے کہ کوئی شخص آئے پلان کرے دعا کرے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے کسی عذر کی وجہ سے نہیں، اللہ تعالیٰ کے یہ نہیں ہوتا، ان کی شان بہت اونچی ہے. تو ان کی رحمت ایک تو ہے نا کہ ہم پکڑے گئے وہاں مانگیں، میں کہتا ہوں یہاں مانگیں، یعنی یہ زیادہ بہتر موقع ہے. ان کی رحمت تو سب جگہ ہی ہوگی، مجرموں کے لیے بھی ہوگی، خطا کاروں حتیٰ کہ دوستیوں کے لیے بھی ہوگی، اس لیے کہ اس کی جو ہستی رحیم ہے. لیکن مانگنے کا موقع یہ ہے، یہاں مانگیں. جب یہاں مانگیں گے تو پھر آپ کو خدا کی شان عطا سے سامنا ہوگا. آپ کا بھی جو میں نے ایک نیا ناول میرا آیا ہے ادھوری کہانی، اس کا موضوع یہی ہے، یعنی بلندی درجات کیا ہوتے ہیں، یہ اس کا موضوع بنا لیا میں نے اور اس کا نقشہ دیکھا. یعنی جب زندگی شروع ہوگی میں تو میں نے قیامت کا یا جنت کی زندگی کا جہاں نقشہ بتایا تھا. ادھوری کہانی میں اصل میں موضوع یہی ہے کہ دنیا میں تو جس طرح معاملات ہو رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں جو مشکلات ہوتی ہیں وہ آنے والی دنیا کے بلندی درجات کا ذریعہ ہوتی ہیں. تو یہ رخ دکھانا آخرت کا میرا نزدیک ضروری تھا کہ بھئی آخرت میں بہت درجات ہیں، بڑے مواقع ہیں، اور ان کے لیے کوشش کرنی چاہیے. فوکس کریں. اور دیکھیے قرآن مجید کا جو ہم پہ احسان ہے کہ ڈے لائٹ کی طرح اس راستے کو واضح کیا ہے. یہ جو حقیقت ہوتی ہے، حق ہوتی ہے نا، اس کو ڈھونڈنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن قرآن مجید نے جو کمال کیا ہے، یقین کریں ڈوز اینڈ ڈونٹس کی شکل میں بتا دیا. اس سے زیادہ اور کیا بتائے، یہ فلاں 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 کام کر لو، اس سے زیادہ بڑی رہنمائی، کھلی رہنمائی اور کیا ہوگی. اللہ کرے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے دے جو آپ نے ایگزٹ پلان بنایا ہے اور بتایا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو پلان کر سکیں، اور خاص طور پر جیسے آپ نے فرمایا کہ آخرت کو پلان کرنے کے لیے یہی وقت ہے ہمارے پاس جو ہم کر سکتے ہیں. جی بالکل، ظاہر ہے کہ زندگی کا دیکھیے کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ سانس کسی وقت بھی رک سکتا ہے. تو میں کہتا ہوں اتفاق سے کووڈ بہرحال ایک بڑا اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، لیکن اس پہلو سے بلیسنگ اینڈ ڈسگائز ہے کہ موت پہ جس طرح اس نے ہمیں متنبع کیا ہے، یعنی اتنی اموات ہم نے اپنی کئی جنریشن میں اس طرح اموات نہیں ہوئی. یہ 1920s کے پینڈیمک کے بعد ایک آئی ہے وبا جس پہ اس طرح لوگوں کو ہم نے مرتے ہوئے دیکھا ہے اور مر رہے ہیں لوگ. تو یہ اصل میں بلیسنگ اینڈ ڈسگائز ہے. ذرا ہمیں الرٹ ہو جانا چاہیے کہ کسی وقت بھی اچانک ہمارا نمبر آ سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم 70-80 میں پہنچے. ٹھیک بات، تیار ہو جانا چاہیے. چلیں جی، بہت بہت شکریہ ابو یحییٰ صاحب. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تھاٹ پرووکنگ گفتگو آپ نے کی ہے، یہ ایک ایسی گفتگو ہے جس سے میرا خیال ہے کہ جو لوگ بھی سنیں گے انشاءاللہ، مجھے یقین ہے اور میری دعا ہے کہ ہم سب مل کے اس کی طرف ابھی سے سوچنا شروع کریں اور اپنی پلاننگ سے اپنی تمام تر جو انرجیز ہیں، جس طرح آپ نے فرمایا تھا کہ نفسیات کو بدل لیں اس کے مطابق کہ ہم کس طریقے سے اس پلان کو اپنا سکتے ہیں، تاکہ ابھی سے ہم اس کو لے کے چلیں گے آگے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. ابو یحییٰ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. میں ذاتی طور پر بھی اور اپنے چینل کے بہاف پہ بھی آپ کا بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ نے وقت دیا، اور میں گزارش کروں گا کہ کبھی کبھی آپ ہمیں ٹائم ضرور دیا کریں تاکہ ہم آپ کے جو خاص طور پہ ابھی ناولز جو ہیں آپ کے، ان کے اوپر بھی بات کبھی ہمیں کرنی چاہیے کہ وہ کیا کیا ہیں اور ان میں کیا کیا آپ نے گفتگو کی اور کیا کیا ریسرچ ہے. تو مجھے یقین اور امید ہے کہ آپ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا کریں گے اور ہم انشاءاللہ اس سے مستفید ہونے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ جی ضرور. بہت شکریہ. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اس رقصانہ کو ابو یحییٰ صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.